लैसु सवाअन, नहीं है वो सब बराबर। सवाअन हम भी ये रियाजी में लफ्ज़ मसावी इस्तेमाल करते हैं। मिन अहलिल किताब भी अहले किताब में से उम्मतुन एक जमात, काइमातुन हक पर कायम है, यतलूना वो तिलावत करते हैं, आयातिल्लाहि अल्लाह की आयत की, अनाम अल-लैली रात की घड़ियों में, वहुम यस्जुदून और वो सजदे करते हैं, युमिनूना वो ईमान रखते हैं, बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और यौम आखिरत पर, वयअमुरूना बिल मारूफ और हुक्म देते हैं नेकी का, वयनहौना अनिल मुनकर और मना करते हैं बुराई से, वयुसारिऊना और एक दूसरे से जल्दी करते हैं, या जो सारे लफ्ज़ सूरत से जल्दी करना, फिर खैरात अच्छे कामों में, व उलाइका मिनस्सालिहीन और ये लोग सालिहीन में से हैं। वमा यफअलू और जो भी वो करेंगे, मिन खैरिन कोई नेकी, फलन युकफरू तो हरगिज़ भी कदरी नहीं की जाएगी इनकी इसमें, वल्लाहु और अल्लाह अलीमु बिलमुत्तकीन अल्लाह खूब जानने वाला है मुत्तकी लोगों को। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग जिन्होंने काफरू कुफ्र किया, लन तुगनिया हरगिज़ काम नहीं आएंगी, अनहुम इनके, अमवालुहुम इनकी अमवाल, वला औलादुहुम और इनके औलादें, मिनल्लाह अल्लाह से, शैया कुछ भी, व उलाइका और ये वो लोग हैं, अस्हाबुन नार आग वाले, हुम फीहा खालिदून वो इसमें हमेशा रहेंगे। और जो वो सदके खैरात करते हैं उनकी बात क्या है, मसलु मा युनफिकूना मिसाल है इसकी जो वो खर्च करते हैं, फी हाज़िहिल हयात दुनिया दुनिया की ज़िंदगी में, का मसल रीहिन इस आंधी की मिसाल की तरह, री कहते हैं हवा को, तेज आंधी को भी, फीहा जिसमें सिरुन सख्त सर्दी है, सिरुन कहते हैं वो सख्त सर्दी इतनी कि वो जला दे फसलों को, इतनी सख्त सर्दी, असाबत आ पहुंची वो हरसा कौमिन इस कौम की खेती को, ज़ालमू जिन्होंने जुल्म किया, अनफुसहम अपनी जानों पर, फहलकतहु तो इसने इसे बर्बाद कर दिया, वमा ज़लमहुमुल्लाहु और नहीं जुल्म किया इन पर अल्लाह ने, वलाकिन और लेकिन अनफुसहम अपनी जानों पर ही यज़लिमून वो जुल्म करते थे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये अहले किताब सारे के सारे यकसा नहीं हैं, इन अहले किताब में से एक जमात हक पर कायम रहने वाली भी है, वो इस्लाम ले आए ना, उम्मत मुहम्मदिया में दाखिल हो गए, जो रातों के वक्त भी कलामुल्लाह की तिलावत करते हैं और सजदे भी करते हैं, अल्लाह ताला पर क़यामत के दिन पर ईमान भी रखते हैं, बुराइयों को हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, भलाई के कामों में जल्दी भी करते हैं, जो नेक वक्त लोग हैं। जो कुछ भी बुराइयाँ करें इनकी ना कदरी ना की जाएगी, ये लोग जो कुछ भी बुराइयाँ करें इनकी कदरी नहीं की जाएगी, अल्लाह ताला परहेज़गारों को खूब जानता है। काफरों के इनके माल और इनकी औलादें अल्लाह के यहाँ कुछ काम ना आएंगी, ये तो जहन्नमी हैं जो हमेशा इसी में पड़े रहेंगे। ये कफ़ार जो खर्च अखराजात करें इसकी मिसाल ये है कि एक तेज़ हवा चली जिसमें बहुत ज़्यादा सर्दी थी, जो ज़ालिमों की खेती पर वो सर्दी वो पड़ी या नहीं और इसे तहस नहस कर दिया। अल्लाह ताला ने इन पर जुल्म नहीं किया बल्कि ख़ुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं कि अहले किताब और असहाबी मोहम्मद बराबर नहीं हैं। मुस्नद अहमद में है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम एक दिन इशा की नमाज में बहुत देर लगा दी। जब आप आए तो साहब मुंतज़िर थे। इनसे फरमाया किसी दीन वाला इस वक्त तक अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहा मगर सिर्फ तुम हो अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो। कुछ उलमा फरमाते हैं कि ये इन लोगों की शान में ये आयत है और कुछ कहते हैं कि नहीं इनकी शान और है कि अक्सर मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं कि अहले किताब के उलमा मसलन अब्दुल्ला बिन सलाम, हज़रत असद बिन अबैद, हज़रत सलबा वगैरह के बारे में ये आयत आई कि ये लोग इन अहले किताब में शामिल नहीं है जिनकी मजम्मत पहले गुजरी है।
کہ بلکہ یہ با ایمان امر اللہ پر قائم ہے، شریعت محمدیہ کتابیں استقامت و یقین ان میں ہے۔ یہ پاک پاک لوگ ہیں، راتوں کے وقت تہجد کی نماز میں بھی اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اور جن سارے کاموں کا ذکر ہوا ہے یہ کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں پیش پیش ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے خطاب عطا فرماتا ہے کہ یہ صالح لوگ ہیں۔ تو اس صورت کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ پہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، بعض اہل کتاب اللہ تعالیٰ پر، اس قرآن پر، تورات انجیل پر، سب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ یہ ان کے نیک مال ضائع نہ ہوں گے بلکہ ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا، یعنی یہ پچھلی امت میں انہوں نے کیے، پچھلے نبی کی اتباع میں کیے، ان کا بھی ان کو پورا پورا ملے گا۔ تمام پرہیزگار لوگ اللہ کی نظروں میں ہیں، وہ کسی کے اچھے عمل کو برباد نہیں کرتا۔ ان بے دین لوگوں کو اللہ کے ہاں نہ کوئی مال نفع دے نہ اولاد نفع دے، یہ تو جہنمی ہیں۔ تو جس طرح یہ سخت سردی پڑے اور یہ فصلیں غارت ہو جاتی ہیں، اسی طرح ان کی امیدوں پر بھی پانی پھر جائے گا۔ اس طرح یہ کفار ہیں، جو کچھ خرچ کرتے ہیں ان کا نیک بدلہ تو کہاں بلکہ عذاب ہوگا الٹان کو۔ یہ اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں ہے بلکہ یہ ان کی بدعمالیوں کی سزا ہے جی۔ تو اللہ کسی کو ہلاک نہیں کرتا، یہ خود اپنے آپ کو اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا مت بناؤ بطانۃ، بطانہ لفظ ہے بطن سے، اور بطن پیٹ کو بھی کہتے ہیں، اور پھر جہاں اس کا معنی آ جائے گا دلی دوست، جگری دوست جسے کہتے ہیں، من دونکم اپنے غیر سے، لا یعلونکم نہیں کوتاہی کرتے تمہیں، خبالا نقصان پہنچانے میں، ودو وہ پسند کرتے ہیں، ما اس چیز کو جس سے آنی تم مصیبت میں پڑو، قد بدت البغضاء یقیناً ظاہر ہو چکی ہے شدید دشمنی، بغضاء بغض سے لفظ ہے، تو بدا شروع ہو جانا، ظاہر ہو جانا، من افواہہم ان کے منہ سے، وما اور وہ جو تخفی چھپاتے ہیں، صدورہم ان کے سینے، اکبر بہت بڑا ہے، قد بینا یقیناً ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں، لکم الآیات تمہارے لیے آیات، ان کنتم تعقلون اگر ہو تم عقل رکھتے، ہاں تم دیکھو تم وہ لوگ، اولائی وہ لوگ تحبونہم تم محبت رکھتے ہو ان سے، ولا یحبونکم اور تو وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، وتؤمنون اور تم ایمان رکھتے ہو بالکتاب کلہ ساری کتاب کے اوپر، یعنی تم وہ جو اہل کتاب ہے ان کے ساتھ محبت رکھتے لیکن وہ تم سے نہیں رکھتے، اور تم ان کی کتابوں پر، ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو لیکن وہ نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ اور جب وہ تم سے، لقو لفظ ہے ملاقات سے، جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں یا ملتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب اکیلے ہوتے ہیں، عَضُّوا تو کاٹ کاٹ کھاتے ہیں، عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ تم پر اپنی انگلیاں کی پورے، یعنی ایک محاورہ ہے کہ جس طرح محاورہ ہماری زبان میں بولا جاتا ہے کہ فلاں تو اپنے ہاتھوں پہ جو ہے وہ اپنے دانتوں سے چباتا ہے، اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھاتا ہے کہ یہ کام اس نے کیوں کر لے، تو وہ مثال کے طور پر ہو رہا ہے۔ یہ من الغیظ غصے سے، کل کہہ دے موتو مر جاؤ بغیظکم اپنے غصے میں، ان اللہ بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کی بات کو۔ اچھا تھوڑی ایک آیت تعریف اس کا ساری کی تشریح کرتے ہیں، کیونکہ اس کا نا ساری کا تقریباً عنوان ایک ہی ہے، تو اس لیے میں نا ان کو اکٹھے کر دیتی ہوں۔ ان تمسسکم اگر چھوئے تمہیں حسنتن کوئی بھلائی، تسؤہم تو وہ بری لگتی ہے انہیں، وَإِن تُصِبْكُمْ اور اگر آ پہنچے تم پر، سیئاتن کوئی برائی، یفرحوا تو پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں، بہا اس کے اوپر، وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور ڈرتے رہو، لَا يَضُرُّكُمْ تو نہیں نقصان پہنچائیں گی تمہیں، قیدہم شیئا قید لفظ خفیہ تدبیریں، چالیں چلنا، مکر کرنا بھی ہے،
شیعہ کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ بما یعملون اس کا جو وہ کر رہے ہیں محیط احاطہ کرنے والا ہے۔ اب اس آیت کے اندر مومنوں کو وارننگ دی گئی ہے کہ آپ نے ان کو دلی دوست نہیں بنانا، آپ نے صرف دلی دوست بنانا تو ایمان والوں کو بنانا ہے۔ اور تم نہیں دیکھتے کہ تمہاری تباہی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے یہ، وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تم دکھ میں پڑ جاؤ۔ ان کی دعوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی جو زبان پر آتی ہو وہ تو کہیں تھوڑی انتر بہت زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دیں، اگر عقل مند ہو تو غور کر لو۔ ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تم پوری کتاب کو ماننے والے ہو بلکہ ساری کتابوں کو، اور وہ نہیں مانتے، پھر کیسے محبت ہوئی؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کے اقرار کرتے ہیں لیکن تنہائی میں مارے غصے کے اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں۔ کہہ دو کہ اپنے غصے میں مر جاؤ، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں بھلائی ملے تو جنا خوش ہوتے ہیں، اگر برائی پہنچے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر تم صبر اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں نقصان نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمالوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ کافر اور منافق مسلمان کے دوست نہیں، انہیں اپنا ہمراز نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو کافروں اور منافقوں کی دوستی و ہمراز ہونے سے روک رہا ہے۔ یہ تمہارے دشمن ہیں، ان کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آیا جا کرو، ان کی چکنی چپڑی باتیں سن کر خوش نہ ہو جایا کرو، ان کے مکر کے پھندے میں نہ پھنس جایا کرو، ورنہ موقع پا کر جو تمہیں سخت تکلیف، نقصان، ضرر پہنچائیں گے اور اپنی باطنی عداوت نکالیں گے۔ تمہیں اپنا رازدار ہرگز نہ سمجھنا، راز کی بات ان کے کانوں تک ہرگز نہ پہنچانا۔ تم ان دونوں کیوں سے مراد یہ ہے اسلام کے سوا باقی تمام فرقے جتنے بھی ہیں۔ بخاری میں بھی یہ حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نبی کو اللہ نے مبعوث فرمایا اور جس کو خلیفہ مقرر کیا، اس کے لیے دو بتانا مقرر کیے، ایک تو بھلائی کی بات سمجھانے والا اور اس پر رغبت دلانے والا، اور دوسرا برائی کی رہبری کرنے والا، اس پر آمادہ کرنے والا۔ بس اللہ جسے بچائے وہی بچ سکتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ دو، کئی آیت کے اندر بھی ہر انسان کے ساتھ ہے، یہ دو ہیں۔ اچھا، حضرت عمر فاروق سے کہا گیا کہ یہاں پر ہیرا کا ایک شخص بڑا اچھا لکھنے والا ہے اور بہت اچھا حافظ والا ہے، اسے اپنا منشی مقرر کر لیں۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں غیر مومن کو بتانا بنا لوں گا جو اللہ نے منع فرمایا ہے۔ تو اس واقعہ کو اور اس آیت کو سامنے رکھ کر ذہن اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ذمی کفار کو بھی ایسے کاموں میں نہ لگانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ مخالفین کو مسلمانوں کے پوشیدہ ارادوں سے واقف کر دے اور ان کے دشمنوں کو ان سے ہوشیار کر دے، کیونکہ ان کی تو چاہت ہی مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی ہوتی ہے ہر وقت۔ نہ لوگ حضرت انس سے حدیثیں سنتے تھے، اگر کسی حدیث کا مطلب سمجھ میں نہ آتا تو حضرت حسن بصری سے جا کر مطلب حل کر لیتے تھے۔ ایک دن حضرت انس نے یہ حدیث بیان کی کہ مشرکوں کی آگ سے روشنی طلب نہ کرو اور اپنی انگوٹھی میں عربی نقش نہ کرو۔ انہوں نے آ کر حضرت حسن بصری سے اس کی تشریح دریا کی تو آپ نے فرمایا کہ پچھلے جملے کا مطلب تو یہ ہے کہ انگوٹھی پر محمد نہ کھدواؤ، اور پہلے جملے کا مطلب یہ ہے کہ مشرکوں سے اپنے کاموں میں مشورہ نہ لو۔ دیکھو کتاب اللہ میں بھی ہے کہ ایمانداروں اپنے سوا دوسروں کو ہمراز نہ بناؤ۔ اس حدیث کے اندر تھوڑا سا ضعف مفسرین بتاتے ہیں، لیکن اگلی ایک اور حدیث ہے اس کے اندر یہ اس کا ٹھیک مطلب سمجھ آ جاتا ہے۔ حسن بصری کی یہ تشریح قابل غور ہے۔ حدیث کا ٹھیک مطلب غالباً یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی خط میں اپنی انگوٹھی پر نقش نہ کرواؤ۔ چنانچہ اور حدیث میں صاف ممانت موجود ہے، یہ نا صحیح مسلم میں جو حدیث ہے اس کے اندر ممانت ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے۔ یہ اس لیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے ساتھ مشابہت نہ ہو، اور اول جملے کا مطلب یہ ہے کہ مشرکوں کے درمیان لڑائی کی آگ کو کیا تم نہیں دیکھتے؟ اور حدیث میں بھی ہے جو مشرکوں سے میل جول کرے یا ان کے ساتھ رہے بسے وہ بھی انہی جیسے ہی ہے۔ تو ان کے ساتھ رہتے ہوئے پھر بس اسی طرح کی
جو ہے کچھ نہ کچھ باتیں پھر سننی بھی پڑ جاتی ہیں. جب اس طرح کے لوگوں کو دوست بنائیں گے تو پھر سنیں گے، جب پھر اپنے اسلام کی توہین کروا کے ہی پھر اٹھیں گے نا وہاں سے. تو اس لیے ان کے پاس نہیں بیٹھنا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی باطنی باتوں سے بھی ان کی عداوت ٹپک رہی ہے، ان کے چہروں سے بھی ٹپک رہی ہے. کیا فشناس ان کی باطنی حفاظتوں کو معلوم کر سکتا ہے؟ جو ان کی دلوں میں تباہ کن شرارتیں ہیں وہ تو تم سے مخفی ہیں، لیکن ہم نے تو صاف صاف بیان کر دیا ہے. آ کر لوگ ایسے مکاروں کی مکاری میں نہیں آتے. پھر فرمایا دیکھو کتنی کمزوری کی بات ہے کہ تم ان سے محبت رکھو اور وہ تمہیں نہ چاہیں. تمہارا ایمان کل کتابوں پر ہو اور جو شک و شبہ پڑے ہوئے ہیں ان کی کتاب کو تم مانو، لیکن یہ تمہاری کتاب کا انکار کریں. تو چاہیے تو یہ تھا کہ تم خود انہیں کڑی نظروں سے دیکھتے، لیکن برخلاف اس کے کہ یہ تمہاری عداوت کی آنکھ میں جل رہے ہیں. سامنا ہو جائے تو اپنی ایمانداری کی داستانیں بیان کرنے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یوں ہی طرح لاگو ہوتے ہیں تو غصے کے ساتھ، غضب کے ساتھ، جلن اور حسد کے ساتھ اپنی انگلیاں چباتے ہیں. بس مسلمانوں کو بھی ان کی ظاہر داری سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. یہ چاہے جلتے بنتے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو ترقی دیتا رہے گا. مسلمان دن رات ہر حیثیت میں بڑھتے ہی رہیں گے. وہ مارے غصے کا مرد ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے بھیدوں سے خوب واقف ہے اور ان کے تمام منصوبوں پر خاک پڑے گی. اپنی شرارتوں میں کامیاب نہ ہو سکیں گے. اپنی چاہت کے خلاف مسلمانوں کے دن دنیا ترقی دیکھیں گے، آخرت میں بھی انہیں نعمتوں والی جنت حاصل کرتے دیکھیں گے. اور برخلاف ان کے جو خود بھی جہاں رسوا ہوں گے اور وہاں بھی جہنم کا ایندھن بنے گی. ان کی شدت عداوت کی جو کتنی بڑی دلیل ہے کہ جہاں تمہیں کوئی نفع پہنچتا ہے جو کلیجہ وہ سوچنے لگتے ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے تمہیں کوئی نقصان پہنچ گیا تو ان کی باتیں کھل جاتی ہیں. یہ بڑیاں خوشیاں منانے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کی مدد ہوئی اور یہ کفار پر غالب آئے، یعنی غنیمت کا مال ملا. یہ تعداد میں بڑھ گئے تو جلبون بجے جلے اور جلنا اور بھولنا شروع کر دیتے ہیں. اگر مسلمان پر تنگی آ گئی، جب دشمنوں میں گر گئے تو ان کے ہاں عید منائی جانے لگی. اب اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو خطاب کر کے فرماتا ہے شریروں کی شرارتوں اور ان بدبختوں کے مکر سے اگر نجات چاہتے ہو تو صبر اور تقوی اور توکل کرو. اللہ عز و جل خود تمہارے دشمنوں کو گھیر لے گا. کسی بھلائی کا حاصل کرنا ہے، کسی برائی سے بچنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا نہیں ہو سکتا. اس پر توکل کرے، اسے وہ کافی سمجھے. اسی مناسبت سے اب اگلی آیات دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ میرے خیال میں سبق کافی نہیں ہو گیا. آگے چلیں جی، چلیں آگے انشاءاللہ. وائز غدوتا، اور جب تو صبح سویرے نکلا. غد کہتے ہیں آنے والی کل کو، غد کہتے ہیں جو گزر گئی کل. تو جب تو نکلا کل، جب تو صبح سویرے نکلا من اہلی کا اپنے گھر والوں کے پاس سے. من اہلی کا اپنے گھر والوں کے پاس سے. تو ببیو مقرر کرتا تھا تو مومنین مومنوں کو مقاعدہ مختلف ٹھکانوں پر للقتال لڑائی کے لیے. واللہ اور اللہ سمیع علیم سب کچھ سننے والا ہے، سارا کچھ جاننے والا. غد کہتے ہیں آنے والی کل کو. اللہ تعالیٰ نبی پاک سے بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جنگ کے نقشے کی بات ہو رہی ہے اور یہ جنگ احد کا ذکر ہو رہا ہے جہاں سے شروع، جس میں مسلمانوں کے صبر و تحمل کا بیان بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے آزمائش کا پورا نقشہ بھی ہے، جس میں مومن و منافق کی ظاہری تمیز بھی ہے. تو جہاں تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تو مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے موقع پر باقاعدہ بٹھا رہا تھا ان کو، تو اللہ تعالیٰ سن بھی رہا تھا، جان بھی رہا ہے. اس ہمت، جب ارادہ کیا، ہمت طائفتان دو جماعتوں نے، منکم طائفہ ہوتی ہے جماعت، گروہ کو بھی طائفہ کہتے ہیں، منکم تم میں سے ان تفشلا کی ہمت ہار دیں.
वल्लाह और अल्लाह वलीयुहुमा इन दोनों का दोस्त था। व अलल्लाह और अल्लाह ही पर है। फलयतवक्कलिल मुमिनीन मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा करें। वलक़द और बिला शुबा यकीनन नसरकुमुल्लाहु मदद तुम्हारी फरमाई अल्लाह ने भी बदरिन बदर में। व अंतुम इस हाल में कि तुम अजिल्लतुन नहायत कमज़ोर थे। फत्तकुल्लाह बस डरो अल्लाह से लअल्लकुम ताकि तुम तशकुरून तुम शुक्र करो। तो ये गज़वा बदर उहद का जिक्र है जहाँ जी गज़वा उहद कि ए नबी तो इस वक्त को याद कर जब सुबह सुबह तो अपने घर से निकलकर मुसलमानों के मैदान जंग में लड़ाई के मौका पर बाकायदा बैठा रहा था। अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। जब तुम्हारी दो जमातें सुस्ती का इरादा कर चुकी थी, अल्लाह इनका वली और मददगार है और इसी की पाक ज़ात पर मोमिनों को भरोसा रखना चाहिए। जंग बदर में भी अल्लाह ताला ने ऐन इस वक्त तुम्हारी मदद फरमाई जबकि तुम नहायत गिरी हुई हालत में थे। फ़कत अल्लाह ताला ही से डरते रहा करो, ना किसी और से, ताकि तुम्हें शुक्रगुजारी की तौफीक हो और ये शुक्रगुजारी बाद से नुसरत अमदाद हो। अच्छा, बाद में फसरी से जंग खंदक का किस्सा भी कहा, लेकिन ठीक यही है कि ये वाक़या जंग उहद का है जो सन 3 हिजरी और 11 शवाल को पेश आया था। जंग बदर में मुशरिकीन को कामिल शिकस्त हुई थी। इनके सरदार मौत की घाट उतरे थे। अब इनका बदला लेने के लिए मुशरिकीन ने बड़ी भारी तैयारी की थी। वो तजारती माल और बदर वाली लड़ाई के मौका पर दूसरे रास्ते से बचकर आ गया था। वो सब इस लड़ाई के लिए रोक रखा था और चारों तरफ से लोगों को जमा करके 3000 का एक जर्रार लश्कर तैयार किया और पूरे साजो सामान के साथ मदीना पर चढ़ाई की। इधर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जुमा की नमाज के बाद मालिक बिन अमरो के जनाजे की नमाज पढ़ाई जो कबीला बनी नजार में से थे। फिर लोगों से मशवरा किया कि इनकी मुदाफ़त कोई सूरत तुम्हारे नज़दीक बेहतर है। तो अब्दुल्ला बिन नबी ने कहा कि हमें मदीना से बाहर ना निकलना चाहिए। अगर वो आए ठहरे तो गोया हमारे जो जेल खाना में आ गए, रुके और खड़े रहें। और अगर मदीना में घुसे तो एक तरफ से हमारे बहादुरों की तलवारें होंगी, दूसरी जानब से तीरंदाजों के बेपनाह तीर होंगे, फिर ऊपर से औरतों और बच्चों की संगबारी होगी। अगर यूं ही लौट गए तो बर्बादी और खसारे के साथ लौटेंगे। लेकिन अगर इसके बरखिलाफ तो बाद सहाबा जो जंग बदर में शरीक ना हो सके थे, इनकी राय थी कि मदीना के बाहर मैदान में जाकर खूब दिल खोल कर इनका मुकाबला करना चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ़ ले गया और हथियार लगाकर बाहर आ गए। इन सहाबा को अब ख्याल हुआ कि कहीं हमने अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ मंशा तो मैदान की लड़ाई पर जोर नहीं दिया। इसलिए ये कहने लगे कि हुजूर अगर यहीं ठहर कर लड़ने का इरादा हो तो यूँ ही कीजिए, हमारी जानब से कोई इसरार नहीं है। आपने फरमाया अल्लाह के नबी को लायक नहीं को हथियार पहन कर उतार दे। अब मैं ना लौटूंगा जब तक वो हो जाए जो अल्लाह इज़्ज़ व जल को मंजूर होगा। चुनाचे 1000 का लश्कर लेकर आप मदीना शरीफ से निकल खड़े हुए और एक शोत एक जगह का मकाम है, शूत या शोत बोलते हैं उसको। शूत पर पहुंचकर इस मुनाफिक अबई अब्दुल्ला बिन अबी ने दगाबाजी की और अपनी 300 की जमात को लेकर वापस मुड़ गया। ये लोग कहने लगे हम जानते हैं लड़ाई तो होने की नहीं, खाम जहमत क्यों उठाएं। नबी करीम अलैहि सल्लम ने इन पर कोई परवाह ना की और सिर्फ 700 सहाबा कराम को लेकर मैदान में उतरे और हुक्म दिया। और कई रवायत के अंदर आता है कि ये 3.5 को लेकर वापस चला गया था और फिर इनके पास 650 रह गए थे 1000 में से। अच्छा, इन सहाबा कराम को लेकर मैदान में उतरे और हुक्म दिया कि जब तक मैं ना कहूँ लड़ाई शुरू ना करना। 50-30 तीर अंदाज सहाबियों को ला करके इनका अमीर हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर को बनाया। इससे फरमाया कि पहाड़ी पर चढ़ जाओ और इस बात का ख्याल रखो कि दुश्मन पीछे से हमलावर ना हो। देखो हम गालिब आ जाएं या अल्लाह ना करे मगलूब हो जाएं तो तुम हरगिज़ अपनी जगह से ना हटना। ये इंतजाम करके खुद आप भी तैयार हो गए, दोहरी ज़ीरा पहनी। ये इसी बात की जिक्र कर ले अल्लाह ताला कि जब तू बैठा रहा था लोगों को तो अल्लाह ताला तुझे देख रहा था, जब तू अपनी लश्कर को बैठा रहा था। हज़रत मुसअब बिन उमैर को झंडा दिया कि आज चंद लड़के भी लश्करी मोहम्मद में नजर आते थे।
تو نبی کریم علیہ السلام خود بھی دوہری زیرہ پہن کر خود بھی گئے میدان میں. یہ چھوٹے سپاہی بھی جاں بازی کے لیے ہماتن جو مستعد تھے، تیار تھے. بعض اور بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ نہیں لیا تھا. انہیں جنگ خندق کے لشکر میں بھرتی کیا گیا. جنگ خندق اسی کے 2 سال بعد ہوئی تھی. قریش کا لشکر بڑے ٹھاٹ سے مقابلہ پر آ ڈٹا. یہ 3000 سپاہیوں کا گروہ تھا. ان کے ساتھ 200 تو گھوڑے تھے جنہیں موقع پر کام آنے کے لیے ساتھ رکھا تھا. ان کے داہنے حصہ پر خالد بن ولید تھا اور بائیں حصہ پر اکرمہ بن ابو جہل تھا. یہ دونوں سردار بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. خالد بن ولید بھی ہو گیا تھا اور اکرمہ ابو جہل کا بیٹا وہ بھی ہو گیا تھا. اور ان کا جھنڈے پردار قبیلہ بنو عبدالدار تھا. پھر لڑائی شروع ہوئی جس کے تفصیلی الغرضی سے آیت میں اسی کا بیان ہو رہا ہے. حضور مدینہ شریف سے نکلے اور لوگوں کو لڑائی کے موقع کی جگہ پر مقرر کرنے لگے. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سننے والا، سب کے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا. روایتوں میں یہ چیز آ چکی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جمعہ کا دن مدینہ شریف سے لڑائی کے لیے نکلے اور قرآن فرماتا ہے کہ صبح ہی صبح تم لشکریوں کی جگہ مقرر کرتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ جمعہ کا دن تو جا کر پڑاؤ ڈال دیا اور باقی کارروائی پھر ہفتہ کی صبح کو شروع ہوئی. یعنی ایک دن پہلے ان کو ان کی جگہ سمجھا دی گئی. اچھا، اور کیا ہے اس کے اندر؟ پھر فرمایا کہ دیکھو میں نے بدر والے دن بھی تمہیں غالب کیا، حالانکہ تم سبھی کم اور بے سر و سامان تھے. بدر کی لڑائی سن 2 ہجری میں اور 17 رمضان میں بروز جمعہ کو ہوئی تھی. اس کا نام یوم الفرقان بھی رکھا گیا. اس دن اسلام اور اہل اسلام کو عزت ملی، شرک برباد ہوا. محلے شرک کے محل جو تھے وہ ویران ہو گئے. حالانکہ اس دن مسلمان صرف 313 تھے. ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، فقط 70 اونٹ تھے، باقی سب پیدل تھے. ہتھیار بھی اتنے کم تھے کہ گویا نہ ہونے کے برابر تھے. دشمن کی تعداد اس دن 3 گنا تھی. 1000 سے کچھ ہی کم تھے. ہر ایک زرہ بختر لگائے ہوئے تھا. ضرورت سے زیادہ وافر ہتھیار اور عمدہ اور کافی زیادہ مالداری، گھوڑے نشان زدہ جن کو سونے کے زیور پہنائے گئے تھے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عزت اور غلبہ دیا. حالات کے بارے میں ظاہر اور باطن وحی کی. اپنے نبی اور آپ کے ساتھیوں کو سرخرو کیا. شیطان اور اس کے لشکریوں کو ذلیل خوار کی اللہ تعالیٰ نے نصرت. تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں اور جنتی لشکریوں کو اس آیت میں یہ احسان یاد دلاتا ہے کہ تمہاری تعداد کی کمی اور ظاہری اسباب کی غیر موجودگی کے باوجود تمہیں کو غالب رکھا، تاکہ تم معلوم کر لو کہ غلبہ ظاہری اسباب پر موقوف نہیں ہوتا، غلبہ اللہ کی مدد و نصرت سے ہوتا ہے. اس لیے دوسری آیت میں بھی صاف فرما دیا کہ جنگ حنین میں تم نے ظاہری اسباب پر نظر ڈالی اور اپنے زیادتی دیکھ کر خوش ہوئے، لیکن اس میں زیادتی تعداد اور اسباب کی موجودگی نے تمہیں کچھ فائدہ نہ دیا. اچھا، اور کیا ہے اس میں؟ تو انشاءاللہ باقی کل کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.